स्टूडेंट्स आज हम सूरह इशराक हम पढ़ चुके हैं। अब इस टर्म के बाद हम इंशाल्लाह सूरह फुरकान शुरू कर रहे हैं। सूरह फुरकान की आयत नंबर 63 से 67 तक आज हम पढ़ेंगे। आप लोग ज़रूर सोच रहे होंगे कि आयत नंबर 1 से क्यों नहीं होना चाहिए। तो हमारा सिलेबस जो है वो शुरू ही 63 से होता है, क्योंकि इसमें हमारे लिए वो हदायत दी गई हैं, उन आयात को मेंशन किया गया, स्पेशली हाईलाइट किया गया है हम स्टूडेंट्स के लिए, ताकि हम ज़िंदगी में जो अपनी सोशल लाइफ में जो हमारे करने के अहम काम है हम उन मौज़ूआत को पढ़ सकें। तो हम आप जब इनको पढ़ोगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि आयत नंबर 63 से क्यों शुरू किया गया, सिलेबस का हिस्सा बनाया गया। तो हम आज का जो लेक्चर है वो स्टार्ट करते हैं। इसमें पहली आयत जो है आयत नंबर 63 सूरह फुरकान की, व इबादुर रहमान लज़ीना यमशूना अलल अर्ज़ि हौनन व इज़ा ख़ताबहुमुल जाहिलूना क़ालू सलामा। और इसका जो तर्जुमा है वो ये है कि और रहमान के बंदे वो हैं जो ज़मीन पर दबे पाँव चलते हैं, और जब जाहिल और नासमझ लोग इनसे गुफ्तगू करते हैं तो वो सलामती यानी रफ़ा शरा की बात करते हैं, यानी वो कहते हैं सलाम है, यानी वो उहजते नहीं है उनसे और सीधा सीधा से अपने काम पर लग जाते हैं। आयत नंबर 64 सूरह अल फुरकान की है, वल्लज़ीना यब्तूना लिरब्बिहिम सुज्जादन व क़ियामन। और लोग जो अपने रब के सामने सजदा में और खड़े होकर रात गुजारते हैं, यानी वो लोग जो सारा सारा वक्त अल्लाह की इबादत करते हैं और उसकी खुशनवीदी चाहते हैं। आयत नंबर 65 वल्लज़ीना याकुलूना रब्बना अस्रिफ अन्ना अज़ाब जहन्नम इन्ना अज़ाबहा काना गरामन। और वो लोग जो कहते हैं हमारे रब हमसे दोज़ख का अजाब दूर कर दे, बेशक इसका अजाब पूरी तबाही है। इन्नहा साअत मुस्तक़र्रन व मुक़ामन, बेशक ठिकाना है और बुरी क़यामगाह है। क्या ये जहन्नम की बात कर रहे हैं आयत नंबर 66 के अंदर। आयत नंबर 67 सूरह अल फुरकान की, वल्लज़ीना इज़ा अनफ़क़ू लम युस्रिफ़ू वलम्मा यक़्तुरू व काना बैना ज़ालिका क़वामन। और वो लोग जब खर्च करते हैं तो फजूल खर्ची नहीं करते और ना तंगी करते हैं, और इनका खर्च इन दोनों के दरमियान इत्तेदाल पर होता है। तो ये वो आयात हैं जिनका आज हम तफसीर देखेंगे और देखेंगे कि अल्लाह ताला ने अपने ईमान वाले बंदों के लिए और नेक लोगों की जो सफ़ात इसके अंदर बयान की हैं वो क्या होनी चाहिए, और अल्लाह ताला क्या चाहता है कि ईमान वाले मुसलमान अपने अंदर कौन कौन से ख़वाइस, कौन कौन से ख़साइल जो हैं वो पैदा करें। तो इन आयात की जो तफसीर है वो हम इकट्ठी डिस्कस करेंगे। जैसे कि हम देख सकते हैं कि अल्लाह के मोमिन बंदों के औसाफ बयान हो रहे हैं इन आयात में, और वो कहते हैं कि वो पहली जो हमने आयत पढ़ी 63 नंबर, उसमें है कि वो आराम से चलते हैं ज़मीन पर, इंतहाई वक़ार के साथ, सुकून के साथ, तवज़्ज़ो और इंकिसारी के साथ, आजिज़ी के साथ वो ज़मीन पे चलते फिरते हैं। उनके अंदर किसी भी किस्म का तकब्बुर नहीं है, ना वो फसाद में जाना चाहते हैं, ना वो जुल्म सितम करना चाहते हैं। जैसे कि हज़रत लुक़मान रहमतुल्लाह अलैह ने अपने लड़के से फरमाया था कि अकड़ कर ना चला कर, मगर इसका मतलब ये हदीस नहीं था कि तसन्ना और बनावट से कमर झुकाकर मरीजों की तरह कदम कदम चलना, यानी ऐसे भी ना चला जाए कि लगे कि बंदा बीमार है और कोई बनावटी अंदाज से चल रहा है, बल्कि एक मियाना रवि से चलना चाहिए। दुनिया को दिखाने के लिए नहीं हमें चलना चाहिए। यानी अगर हम सूरह फुरकान की इस आयत को सामने रखें और सोचें कि हमारे अल्लाह ने हमें किस तरह से हिदायत दी है, और उसने अपने कलाम के ज़रिए, कुरान पाक के ज़रिए मुसलमानों को क्या क्या बताया है कि एक मुसलमान का चलने का अंदाज़ कैसा होना चाहिए। और शायद अगर आप थोड़ा सा इसको रिलेट कर सको तो आप उस वक्त के मुशरिकीन से कर सको, जो उस वक्त के कुरैश, जो वहाँ पे कबीला आबाद था, उसके अंदर बहुत ज़्यादा रियाकारी थी और वो अकड़ के चलते थे, और किसी को एक बड़ा मौजूद था, वो किसी को हम अपने आगे कोई खातिर में ना लाते थे। तो यहाँ पर मुसलमान की जो चाल है वो बताई गई है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत से बिल्कुल बरक्स थी,
آپ کی طرح ایسی تھی کہ گویا آپ کسی اونچائی سے اترے ہیں اور گویا کہ زمین آپ کے لیے لپٹی جا رہی ہے۔ دوسرا، اسی طرح سے بیماروں والی چال کو منع کیا گیا، بیماروں والی چال نہ مت نہ ہو۔ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے ایک نوجوان کو دیکھا کہ وہ بہت آہستہ آہستہ چل رہا تھا۔ آپ نے اسے دریا فرمایا کہ کیا تمہیں کچھ بیماری ہے، تم بیمار ہو؟ اس نے کہا نہیں۔ پھر آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا پھر یہ کیا چال ہے، خبردار جو بھی طرح چلا تو کوڑے کھائے گا، تاکہ کے ساتھ جلدی چلا کرو۔ بس شام رات تسکین اور وقار کے ساتھ ساتھ شریفانہ چال چلنا ہے، نہ کہ ضعیفانہ اور مریضانہ۔ چنانچہ ایک یہاں پہ آپ صحیح بخاری کی حدیث کا بھی ہم دیکھ لیتے ہیں، حوالہ دے لیتے ہیں کہ حدیث میں کہ جو نماز کے لیے آؤ تو دوڑ کر نہ ہو بلکہ تسکین کے ساتھ آؤ، جو جماعت کے ساتھ مل جائے اور ادا کر لو، جو فوت ہو جائے پوری کر لو۔ یعنی کہ ایک تو ٹائم سے پہلے نکلنا چاہیے گھر سے تاکہ باوقات یہ وقت پہ پہنچ سکیں۔ دوسرا، اگر تھوڑی دیر بھی ہو رہی ہے تو اتنا نہ بھاگتے ہوئے آؤ کہ جیسے سانس چڑھ جائے، بلکہ اگر تھوڑی بہت اگر نماز رک جائے تو اس کو بعد میں بھی پڑھ سکتے ہیں آپ۔ اس کے بعد جو بات آیت نمبر 64 میں ہو رہی تھی وہ یہ تھی کہ جب ان سے کوئی جاہل بات کرتا ہے تو وہ اس کو سلام دے کے آگے بڑھ جاتے ہیں۔ یعنی جاہل نے اگر کوئی بات کی ہے اور کوئی ایسی بات کی ہے جو کہ جس سے اگر آپ بھی بالکل اسی انداز میں جواب دیں تو جھگڑا بننے کا ڈر ہے، تو بلا جواز مسلمان جو ہے ایک دوسرے سے اختلاف نہیں کرتے بلکہ کچھ باتیں اگنور کر دیتے ہیں۔ تو یہاں پر یہ بات کی گئی ہے کہ نیک بندوں کا یہ وقت ہے کہ جب جاہل لوگ ان سے جہالت کی باتیں کرتے ہیں تو یہ بھی ان کی جہالت سے نہیں دیتے بلکہ ترجیح کر دیتے ہیں، معاف فرما دیتے ہیں، سوائے بری باتوں سے، گندی باتوں سے اپنی زبان آلودہ نہیں کرتے۔ اسی طرح سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی عادت تھی کہ وہ انتہائی نرمی سے بات کرتے تھے اور جو لوگ بیہودہ باتیں کرتے تھے ان کو سن کے منہ پھیر لیتے تھے اور بالکل ان کی باتوں کا جواب نہیں دیتے تھے۔ حسن میں بھی، مسند احمد میں بھی مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کسی شخص نے دوسرے کو برا بھلا کہا لیکن اس نے پلٹ کر جواب دیا کہ تجھ پہ سلام ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم دونوں کے درمیان فرشتہ موجود تھا، وہ تیری طرف سے گالیاں دینے والے کو جواب دیتا تھا اور وہ جو گالی تجھے دیتا تھا فرشتہ کہتا تھا یہ تو نہیں بلکہ تو ہے، اور جب تو کہتا تھا کہ تجھ پہ سلام تو فرشتہ کہتا تھا اس پہ نہیں بلکہ تجھ پہ تو ہی سلامتی کا پورا حقدار ہے۔ تو لیٹس سی، ہمیں کوئی گالی دے تو ہم تو ایک کی جگہ 4 جواب دیتے ہیں بجائے اس کے کہ ہم فرشتے کو اس کا جواب دینے دیں اور اپنے حق میں سلامتی رکھ لیں۔ تو یہ آیت جو ہے سورہ فرقان کی ہمیں یہی سبق دیتی ہے کہ ہمیں کس طرح سے معاشرے میں اصلاح، امن اور سکون کی کوشش کرنی ہے اور کس طرح سے ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ جاہل کے ساتھ جو ہے ایسا رویہ اپنائیں کہ وہ دوبارہ سے ہمارے ساتھ اس طرح کا سلوک نہ کرے۔ اور اسی طرح سے برا بھلا اگر کوئی کہہ رہا ہے تو ہمیں ضرورت نہیں ہے کہ ہم اس کو برا بھلا کہہ کے اپنی زبان کو گندی کریں، بلکہ بھلے الفاظ کہنا بڑا ضروری ہے۔ امام حسن بصری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ دوسرا ان پر ظلم کرے تو یہ صلح اور برداشت کرتے ہیں، اللہ بندوں کے ساتھ دن اسی طرح سے گزارتے ہیں یہ لوگ کہ ان کی کڑوی کسی سن لیتے ہیں، رات کو جس حالت میں گزارتے ہیں وہ بھی اسی طرح سے کہ ان کا بیان اگلی آیات میں ہوتا ہے۔ تو فرماتا ہے کہ رات اللہ کی عبادت اور اس کے اطاعت میں بسر ہوتی ہے، بہت کم سوتے ہیں، صبح کو استغفار کرتے ہیں، کروٹیں بستروں سے الگ رہتی ہیں، دلوں میں اللہ کا خوف ہوتا ہے، امید رحمت ہوتی ہے، راتوں کی گھڑیوں کو اللہ کی عبادتوں میں گزارتے ہیں، دعائیں مانگتے ہیں کہ اللہ عذاب جہنم ہم سے دور رکھ، جو دائمی اور لازمی عذاب ہے۔ اور اس کی شان ایک شاعر نے بتائی ہے، یعذب یکن غراما وان یحزیلا فانہ لا یبالی، یعنی اس کے عذاب کی سختی اور لازمی ربطیاں اور اس کی عطا اور انعام بھی بے حد انگنت اور بے حساب ہے۔ جو چیز آئے اور ہٹ جائے وہ غرام نہیں، غرام وہ ہے جو آنے کے بعد ہٹنے اور دور ہونے کا نام نہ لے۔ یہ بھی معنی بیان کیے کہ عذاب جہنم تاوان ہے جو کفران نعمت سے لیا جائے گا، انہوں نے اللہ کے دیے کو اس کی راہ میں نہیں لگایا، لہٰذا آج اس کا تاوان یہ بھرنا پڑے گا کہ جہنم کو پور کر دیں۔
وہ بری جگہ ہے، بد منظر ہے، تکلیف دہ ہے، مصیبت ناک ہے۔ یعنی اس کے عذاب کی سختی اور لازمی ربطیاں اور اس کی عطا اور انعام بھی بے حد انگنت اور بے حساب ہے۔ جو چیز آئے اور ہٹ جائے وہ غرام نہیں، غرام وہ ہے جو آنے کے بعد ہٹنے اور دور ہونے کا نام نہ لے۔ یہ بھی معنی بیان کیے کہ عذاب جہنم تاوان ہے جو کفران نعمت سے لیا جائے گا۔ انہوں نے اللہ کے دیے کو اس کی راہ میں نہیں لگایا، لہٰذا آج اس کا تاوان یہ بھرنا پڑے گا کہ جہنم کو پور کر دیں۔ وہ بری جگہ ہے، بد منظر ہے، تکلیف دہ ہے، مصیبت ناک ہے۔ مالک بن حارث رحمۃ اللہ کا بیان ہے کہ جب دوسری کو دوزخ میں پھینک دیا جائے گا تو اللہ ہی جانتا ہے کہ کتنی مدت تک وہ نیچے ہی نیچے چلا جائے گا۔ اس کے بعد جہنم کے ایک دروازے پہ سے روک دیا جائے گا اور کہا جائے گا تم بہت پیاسے ہو رہے ہوگے، ایک جام تو نوش کر لو۔ یہ کہہ کر ان کے کالے ناک اور زہریلے بچھوں کے زہر کا ایک پیالہ پلا دیا جائے گا جس کے پیتے ان کی کھالیں الگ جڑ جائیں گی، بال الگ ہو جائیں گے، رگیں جا پڑیں گی، ہڈیاں جدا جدا ہو جائیں گی۔ سوچیں کہ اگر ہم بخل سے اور بدگوئی سے کام لیں گے تو پھر ہم پہ کس طرح کا عذاب جہنم میں ہمارے رستے نگاہ دیکھتا ہے۔ عبید بن عمیر رحمۃ اللہ فرماتے ہیں جہنم میں گھڑے ہیں، کنویں ہیں، ان میں سانپ ہیں جیسے بختی، اونٹ اور بچھو ہیں جیسے خچر۔ جب کسی جہنمی کو جہنم میں ڈالا جاتا ہے تو وہاں سے نکل کر مارتے ہیں اور انہیں لپٹ جاتے ہیں، ہونٹوں پہ، سروں پہ اور جسم کے اور حصوں پہ ڈستے ہیں اور ڈنک مارتے ہیں، جس سے ان کے سارے بدن میں زہر پھیل جاتا ہے اور پھٹنے لگتے ہیں، سارے سر کی کھال جلس کے گر پڑتی ہے اور پھر وہ سانپ چلے جاتے ہیں۔ سوچیں کہ کتنا برا عذاب ہے جو کہ اللہ کی نافرمانی کرنے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جہنمی ایک سال تک جہنم چلاتا رہا، یا حنانو یا منانو۔ تب اللہ تعالیٰ حضرت جبرائیل سے فرمایا کہ دیکھو یہ کیا کہہ رہے ہیں۔ جبرائیل علیہ السلام آ کر دیکھیں گے کہ سب جہنمی برے حال سر جھکایا ہو ظاہر کر رہی ہیں، جا کر جناب باری تعالیٰ کو خبر کریں گے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا پھر جاؤ فلاں فلاں جگہ یہ شخص ہے، جاؤ اور اسے لے آؤ۔ یہ با حکم الہی جائیں گے، اسے لا کے اللہ کے سامنے کھڑا کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ اس سے فرمائے گا تو کیسی جگہ پر ہے؟ یہ جواب دے گا کہ اللہ ٹھہرنے کی بری جگہ اور سونے کی بھی بدترین جگہ ہے۔ اللہ فرمائے گا اچھا اب اس کی جگہ واپس لے جاؤ، تو یہ گڑگڑائے گا، عرض کرے گا اے میرے ارحم الراحمین اللہ، جب تو نے مجھے اس سے باہر نکالا تو تیری ذات ایسی نہیں کہ مجھے اس میں داخل کر دے، مجھے تجھ سے رحم و کرم ہی کی امید ہے۔ اے اللہ بس اب مجھ پر کرم فرماؤ، جب تو نے مجھے جہنم سے نکالا تو میں خوش ہو گیا کہ اب تو اس میں نہ ڈالے گا۔ اس کے مالک اور رحمان اور رحیم اللہ کو بھی رحم آ جائے گا اور فرمائے گا اچھا میرے بندے کو چھوڑ دے۔ سبحان اللہ۔ پھر اللہ نے سورہ فرقان میں مسلمانوں کے وہ وصف بتائے ہیں کہ وہ نہ مصرف ہیں، نہ بخیل ہیں، نہ بیجا خرچ کرتے ہیں اور نہ ہی ضروری اخراجات میں کوتاہی کرتے ہیں، بلکہ میانہ روی سے کام رکھتے ہیں۔ نہ ہی ایسا کرتے ہیں کہ اپنے والوں کو، اہل عیال کو بھی تنگ رکھے، اور نہ ایسا کرتے ہیں کہ جو ہو سب لٹا دیں۔ یعنی اس کا حکم اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ یعنی نہ تو اپنے ہاتھ اپنی گردن سے باندھ دے اور نہ انہیں بالکل چھوڑ دے، یعنی میانہ روی کرے، کچھ خرچ کرے کچھ بچا لے، اور نہ اس سے اہل و عیال تنگ ہو اور نہ ہی اتنا خرچ کرے کہ اس کے پاس کچھ بچے نہ۔ پھر ان کا ایک مسند احمد میں فرمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ اپنی گزران میں میانہ روی کرو، انسان کی سمجھداری کی دلیل ہے۔ اور حدیث میں جو افراط و تفریط سے بچتا ہے وہ کبھی حکیم محتاج نہیں ہوتا۔ مزدار کی حدیث میں کہ امیری میں، فقیری میں، عبادت میں میانہ روی بڑی ہی بہتر اور احسن چیز ہے، یعنی کہ نہ صرف خرچ کرنے میں بلکہ عبادت کرنے میں بھی میانہ روی چاہیے، دوستی رکھنے میں بھی میانہ روی چاہیے، نہ بہت زیادہ تعلقات بڑھا لو اور نہ بہت کم کر لو۔ امام حسن بصری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی راہ میں کتنا ہی خرچ چاہو دو، اس کا نام اسراف نہیں ہے۔ ایاز بن معاویہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب کہیں تو حکم اللہ سے آگے بڑھ جائے وہی اسراف ہے، اور بزرگوں کا قول ہے کہ اللہ کی نافرمانی کا خرچ اسراف کہلاتا ہے۔
آج کے لیے اتنا کافی ہے، انشاءاللہ پھر ہم آگے فردر حدیث پڑھیں گے.